4 तरह के जहन्नमी को जो खौलते पानी और आग के दरमियान भागते फिरते होंगे, हलाकत मांगते होंगे कि मर जाएं हम, उनमें से एक वो शख्स के उसके मुंह से पीप और खून बहते होंगे। जहन्नमी कहेंगे इस बदबख्त को क्या हुआ, ये हमारी तकलीफ में भी इजाफा किए देता है, यानी जहन्नमी कहेंगे हमारी तकलीफ में भी बढ़ावा कर रहा है। तो कहा जाएगा ये बदबख्त खबीस और बुरी बात की तरफ मुतवज्जे होकर उससे लज्जत उठाता था, जैसे कि जिमा की बातों से, मर्द और औरत के ताल्लुकात की बातों से लुत्फ उठाता था, लोगों को सुनाता होगा, खुद करता होगा। कहां जाएंगे वो लोग जो इस तरह की बातों में ही जिंदगी गुजारते हैं। नहीं नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम आका के उम्मती हैं, हमारी जबान इसलिए नहीं कि हम ये बुरी बातें करें। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सुनिए, हजरत सैयदना इब्राहिम बिन मैसरा फरमाते हैं, फहश कलामी यानी बेहयाई की बातें करने वाला क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में आएगा। क्या सोच सकते हैं आप कि क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाए? क्यों? कि वो फहश बातें करता था। नहीं नहीं मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम आका के उम्मती हैं, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके नेक लोगों के साथ उठना है। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बात तो हुई बुरी बात सुनने और बुरी बात करने वाले के लिए। अब आइए जो बेहयाई की बातें देखता है, जो बदनिगाही करता है, जो आंखों से देखता है, सुनिए, हजरत अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी फरमाते हैं, आज बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमारा हाफजा बड़ा कमजोर है, याद नहीं रहता, हजरत दुआ कर दें हाफजा मजबूत हो जाए। सुनिए, हजरत अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी फरमाते हैं, अल कश्फु वल बयानो फीमा यतअल्लकु बिन निसियान, और इसके सफ़े 27 तक 32 पर हाफजा कमजोर करने वाले जो असबाब तहरीर फरमाए, उनमें यह भी है, अपना और गैर का सितर देखने से तंग दस्ती आती और हाफिजा कमजोर होता है। यानी अपना सितर भी ना देखा करे। तो जो लोग दूसरों के सितर देखते हैं, बेहयाई के सीन देखते हैं, फिल्में, ड्रामे और म्यूजिक के इन प्रोग्रामों में जाकर अपनी आंखों को हराम से भरते हैं, उनका हाफजा कैसे मजबूत रहेगा? मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे आका कैसे बाहया। रिवायतों में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह एक कुंवारी लड़की शर्माती है ना, मेरे आका ऐसे बाहया थे। नबी पाक की एक सुन्नत बताता हूं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कज़ाए हाजत का इरादा फरमाते तो उस वक्त तक मुबारक कपड़ा ऊपर ना उठाते जब तक जमीन के करीब ना हो जाते। यानी ऐसे हया वाले आका। आला हजरत लिखते हैं ना, या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। मेरे आका बड़े बाहया, और आज आका का उम्मती होकर बेहयाई के काम करे। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आंखों का जिना बदनिगाही है। कुछ लोग समझते हैं हम बदकारी तो करते नहीं, सिर्फ देखते हैं। आंखों का जिना ये बदनिगाही है। और मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, औरत के महासिन यानी खूबियां, मसलन उभार वगैरह को देखना इबलीस के तीरों में से एक जहरीला तीर है। जिसने ना महरम से आंख की हिफाजत ना की, बरोज़े क़यामत उसकी आंख में जहन्नम की सिलाई फेर दी जाएगी। कभी सुरमा लगाते हैं, हाथ कांप रहा होता है, यार कहीं गलती से गलत ना लग जाए, बड़ी नाजुक होती है हमारी आंख। कभी जर्रा चला जाए, आप बाइक चलाते होंगे, बाइक चलाते चलाते कोई जर्रा चला जाए, चीख निकल जाती है इंसान की। जरा सोचिए मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, आग की सिलाई जिसकी आंख में फेरी जाएगी, उसका बनेगा क्या? इसी तरह रिवायतों में आता है, जो कानों को हराम से पूर करता है। आज म्यूजिक का ऐसा शौक पड़ गया कि हर वक्त कानों में हेडफोन लगा हुआ है, म्यूजिक सुना जा रहा है, चलते फिरते उठते बैठते, बल्कि ऐसे बदनसीब देखिए जो सोते सोते भी म्यूजिक सुनते हैं। अरे जरा सोचो तो सही, अगर यही सुनते सुनते मर गए, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रब ने इसलिए कान नहीं दिए, जबान इसलिए नहीं दी, आंख इसलिए नहीं दी कि हम इन बुरे कामों में इसको सर्फ करें। अरे जबान इसलिए दी कि कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद व सलाम पढ़े, जिक्र व अस्कार करें, लोगों को नेकी की दावत दें।
یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ بے پردہ ان گندی لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھیں، ان فلمیں ڈراموں کو دیکھیں۔ دیکھنا ہے تو محبت سے اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے پیر و مرشد کا دیدار کریں، اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کریں، مزارات اولیاء کی زیارت کریں، اللہ دکھائے تو کعبے اور مدینے کی زیارت کریں۔ یہ کان اس لیے نہیں دیے کہ بری باتیں سنیں، ارے اس کان سے سننا ہے تو رب کے پاکیزہ کلام کو سنو، تلاوت سنو، نعت شریف سنو، علماء کرام کے بیانات سنو۔ کبھی سوچا اگر ہم اندھے ہوتے تو؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے، یہاں کافی سارے امپلائیز بھی ہوں گے، کافی سارے باس بھی ہوں گے، آپ کا بندہ کام نہ کرے، آپ نے بائک دی ہوئی ہے اس کو کہ یہ بائک لے لو، آؤٹ ڈور کا کام کرنا ہے، آؤٹ ڈور کا کام ہی نہ کرے، آپ کیا کریں گے؟ کچھ عرصہ سمجھائیں گے، پھر بائک واپس لے لیں گے۔ بھائی بائک جس کے لیے دی تھی وہ کام ہی نہیں کر رہے ہو۔ آنکھ دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا میری آنکھ حرام دیکھتی میں اندھا ہو جاتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کان حرام سنتا اور بہرا ہو جاتا، زبان جب جھوٹ غیبت اور جناب فحش بات کرتا بندہ گونگا ہو جاتا، اللہ واپس لے لیتا۔ وہ رب عز و جل واپس نہیں لے رہا، مگر ایک دن ہے جب حساب دینا ہے، اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس کہ زندگی کیسے گزاری۔ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ پر رحم کیجئے۔ اور یہ جو فحاشی عریانی بڑھتی جا رہی ہے نا، اس کا نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ لوگ سمجھتے جناب کوئی بات نہیں، سب چل رہا ہے، فیملی بھی ٹھیک ہے، گھر بھی ٹھیک ہے، نہیں، یہ مکافات عمل ہے۔ جو بندہ ان چیزوں کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ سوچے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی میں اس کا نتیجہ دیکھ لے۔ امیر اہل سنت کو ایک اسلامی بہن نے مکتوب لکھا، اس بیچاری کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ سنیے، لرزا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس نے یہ مکتوب لکھا کہ ہمارے گھر میں ٹی وی تو پہلے سے موجود تھا، ہمارے ابو کے ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے تو ڈش اینٹینا بھی اٹھا لائے، اب ہم ملکی فلموں کے علاوہ غیر ملکی فلمیں بھی دیکھنے لگے۔ میری اسکول کی سہیلی نے مجھے ایک دن کہا فلاں چینل لگاؤ، وہاں بڑے دوسرے قسم کے گندے مناظر آتے ہیں۔ ایک بار جب میں گھر میں اکیلی تھی تو میں نے وہی چینل آن کر لیا، اور اس طرح کے مختلف مناظر دیکھ کر میں اپنی خواہش کے سبب آپے سے باہر ہو گئی، بے تاب ہو کر فوراً گھر سے باہر نکلی۔ اتفاق سے ایک کار قریب سے گزر رہی تھی جسے ایک نوجوان چلا رہا تھا، کار میں اور کوئی نہ تھا، میں نے اس سے لفٹ مانگی، اس نے مجھے بٹھا لیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا، میری بکارت زائل ہو گئی، میرے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگ گیا، میں برباد ہو گئی۔ مولانا صاحب، اس نے مکتوب لکھا تھا امیر اہل سنت کو کہ مولانا صاحب بتائیے مجرم کون؟ میں خود یا میرے ابو، جنہوں نے گھر میں پہلے ٹی وی لا کر بسایا اور اب ڈش اینٹینا لگا کر ہم سب کو یہ سامان مہیا کیا۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم کس طرف لے جا رہے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کو۔ اور اس کے برعکس جو والد نیک ہوتا ہے، آج یہ میرے نوجوان زندگی کے مزے اڑانے کے لیے برے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھو کل آپ نے بھی باپ بننا ہے، اور آپ کے یہاں بھی بیٹی نے آنا ہے۔ آج دوسروں کی بیٹیوں کے لیے غلط خیالات رکھنے والوں، دوسروں کی بہنوں کو بری نظر سے دیکھنے والوں، ذرا غور سے سنو کہ جو آنکھوں کی پاسداری کرتا ہے، جو خود پاک صاف رہتا ہے، ایک شخص بیمار ہو گیا، اس کے گھر میں فاقے آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ایک جوان بیٹی تھی۔ اس جوان بیٹی نے کافی عرصے تک دیکھا کہ والد صاحب کا ماں بھی نہیں رہے، بھائی بہن بھی فاقوں پر آ گئی ان کی نوبت۔ تو اس بیٹی نے کیا کیا؟ مجبور ہو کر اس نے کہا کہ اب مجھ سے نہیں رہا گیا، وہ اپنا آپ بیچنے کے لیے بازار میں چلی گئی اور روڈ پہ کھڑی ہو گئی، روڈ پہ سارا دن بن سور کے کھڑی رہی، کسی ایک مرد نے بھی اس کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ رات واپس آئی، سر جھکائے، شرمندہ شرمندہ۔ والد نے پوچھا بیٹا کہاں گئی تھی؟ تو والد کا یہ کہنا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، زارو کتار رونے لگی۔ والد صاحب نے کہا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابو جی کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی کام کاج پر نہیں جا رہے، بھائی بہن بھوکے، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آج برے کام کے لیے باہر گئی، مگر آج سارا دن کھڑی رہی، مجھے کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ والد نے کہا بیٹا تمہیں کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟
تمہارے باپ نے زندگی میں کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا ہے، مجھے اطمینان ہے کہ تم پر کوئی غیر مرد بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی نیکی جو ہے نا وہ اولاد کے لیے برکت کا باعث ہوتی ہے، اور ماں باپ کی برائیاں، ماں باپ کی خطائیں، ماں باپ کے وہ بیج بونا کہ جو گناہوں کے بیج ہوں وہ دنیا ہی میں اس کا پھل پالیں گے، کہ ایسی چیزوں کی اشاعت کرنا، ایسی سی ڈیز کو بیچنا کہ جن کے ذریعے گناہ جاریہ ہوتا ہو۔ آپ سوچے تو صحیح، دو طرح کے عمل ہوتے ہیں، کنٹینیو ریوارڈ، ثواب جاریہ، یا گناہ جاریہ۔ اور میں نے ایک روایت پڑھی کہ کچھ لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ دوسرے لوگوں کی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں ان کو بہت سارے لوگوں نے ستایا ہوگا، ان کی غیبت کی ہوگی، ان کا حق مارا ہوگا، ان کے پیسے مار لیے ہوں گے، وہ تھوڑی سی نیکیاں لے کے آخرت میں جائیں گے، مگر جب اللہ تبارک و تعالی انصاف فرمائے گا تو لوگوں کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گی اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور کچھ بدنصیب وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، دوسرے لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اب اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے کسی کا حق مارا ہوگا، دل دکھایا ہوگا، اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، ان کے گناہ لینے پڑ جائیں گے، اور وہ بھی لوگ ہوں گے اس میں جنہوں نے گناہ جاریہ والے کام کیے ہوں گے۔ ثواب جاریہ کا کام تو یہ بندہ کوئی مسجد بنا جائے، رہے نہ رہے سجدے ہوتے رہیں گے، اس کی قبر میں بھی ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے گا۔ کوئی کتابیں لکھ جائیں، علماء اللہ سلامت رکھے اپنے شاگرد چھوڑ جاتے ہیں، کتابیں لکھ جاتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں۔ آج اعلیٰ حضرت کا چرچا دنیا میں ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ان کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، تربت اعلیٰ حضرت پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ تو اور پھر بندہ کوئی مدرسہ بنا لے، کوئی کنواں کھدوا دے، یا اپنی اولاد ایسی نیک چھوڑ جائے کہ جو مرنے کے بعد والدین کے ایصال ثواب کا کام کرے، مگر اس انفارچونیٹ، اس بدنصیب کا کیا کہنا جو ایسے کام کر کے دنیا سے جا رہا ہے کہ مر بھی جائے گا تو وہ گناہ والے کام چلتے رہیں گے۔ آپ نے کوئی سی ڈی ریلیز کی، آپ نے کوئی جناب ایسی چیز گھر گھر پہنچا دی کہ جو گناہ کا کام ہے، آپ نے توبہ بھی کر لی، آپ جناب دنیا سے بھی چلے گئے، اگر رب ناراض ہوا تو یہ گناہ جاریہ قبر میں بھی پہنچتا رہے گا، کیسے جواب دیں گے؟ اور یہاں تو مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ ایک تو فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں کی سیڈیاں اپنی جگہ، یہ بھی برا، جہنم میں لے جانے والا کام، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ اب ایسے کلپس آتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں وہ موبائل فون سے یا خفیہ کیمرے سے بنائے گئے ہوتے ہیں، اور وہ اسکینڈل کے کوئی کلپس ہوتے ہیں، کوئی مرد لڑکا لڑکی کا کوئی کلپ ہوتا ہے، اور اس کو اس مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے، جس کے ذریعے پیسے کمائے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی گھروں میں طلاقیں ہو گئی، کئی لڑکیوں نے خودکشیاں کر لی۔ ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پیسہ، یہ سب کچھ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ ارے مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہے، یہ حدیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور یہاں مسلمان ہو کر مسلمان کی عزتیں اچھال رہے چند پیسوں کے لیے، حرام کے پیسوں کے لیے۔ یاد رکھیں یہ حرام روزی جو ہے نا، یہ بہت آ جائے، اور اگر بچے ہی بیمار رہیں، خود بیمار رہے، سکون ہی نہ ہو، بے برکتی ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، یہ حرام کس کام کا؟ حرام کا مال اتنا برا ہے کہ صدقہ دو تو صدقہ قبول نہیں، چھوڑ کے جاؤ تو وہ بھی وبال، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارے تھوڑا ہو اور اللہ راضی ہو، سکون ہو، مجھے نیند اچھی آتی ہو، میرے بچے نیک ہوں، ہے گھر میں امن و سکون ہو، بیماری کوئی نہ ہو۔ سچ بتاؤ یہ تھوڑا حلال اچھا ہے وہ زیادہ حرام اچھا ہے؟ تھوڑا حلال ہے نا، حلال کے لقموں کی تو کیا بات ہے۔ آئیے میں آپ کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب سے کچھ حلال روزی کی فضیلت بتاتا ہوں کہ حلال روزی کمانا، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ فقط لقمہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی حرام سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا،
اللہ عز و جل اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے، اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہوتے۔ میں نے کسی مفتی کی فضیلت نہیں سنائی کہ مفتی کے دل سے یا عالم دین یا حافظ قرآن، یقیناً ان کے فضائل ہیں، فقط حلال روزی کمانے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے، اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہوتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، کسی بزرگ نے فرمایا کہ جب آدمی حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پہلا لقمہ کھاتے ہی۔ اور جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ آج کل یہ بھی بڑا پرابلم ہے، جناب حلال تو کمانا ہے لیکن میں یہ چھوٹا کام نہیں کروں گا، میری پریسٹیج ہے، میرا ایک وقار ہے، وائٹ کالر جاب ہو، ذرا نام ہو۔ اب وہ نام کے چکر میں حرام کمانا شروع کر دیتا ہے، حلال کی طرف نہیں جاتا۔ اب یہ چھوٹا ٹھیلے لگانے والا اگر وہ بےمانی نہیں کرتا، ہر ٹھیلے والا بھی حلال کمائے یہ ضروری نہیں، لیکن اگر ٹھیلے والا یا ایسا کام کرنے والا جس کو لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر وہ حلال کما رہا ہے، ہم نے کیا سنا کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو حلال حلال اور فقط حلال کمانا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا سفیان ثوری فرماتے ہیں، جو مال حرام سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے، یہاں ایک اور شیطان، میں نے کہا نا شیطان کے وار بہت سارے ہیں، وہ مطمئن کیسے کرتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار، حرام کام کر رہے ہو، ذرا غریبوں کی مدد بھی کر دیا کرو، ہم تو ہر سال حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، میں جناب ٹھیک ہے غلط کام کرتا ہوں مجھے پتا ہے، لیکن میرے رشتہ داروں کو میں بڑا تقسیم کرتا ہوں، وہ مسجد بھی میں نے بنائی ہے۔ اب شیطان اسے یہ تھپکی دیتا ہے، کوئی بات نہیں، بیلنس کر رہا ہے، تو ادھر سے غلط کما رہا ہے، ادھر سے صحیح خرچ کر رہا ہے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں ٹھیک ہونا، یاد رکھیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیا فرمایا حضرت سفیان ثوری فرماتے، جو حرام کمائے اور اس سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے، ایسے شخص کی مثال ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے۔ پیشاب سے دھونے سے کپڑا پاک ہوگا؟ نہیں، کیونکہ کپڑا اور بھی پلید ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنو سنو، اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو انسان مال حرام کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا، اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زادہ راہ ہوگا۔ نہ صدقہ قبول، نہ خرچ میں برکت، پیچھے چھوڑے تو دوزخ کا زادہ راہ۔ ان کی ذات سے کیا سیکھا، عمل کیا کیا؟ اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اور اس کو کھانے کو ملے، اور وہ ملنے کے بعد اس میں بھی دوسروں کو شریک کرے، کیا خوبصورت سخاوت ہے۔ ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں، ہماری کبرڈز بھری ہوئی ہوں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، پھر بھی دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اچھا ہم کب دیتے ہیں؟ جب ہمارے کام کا نہیں ہوتا۔ کھانا بچ گیا، چلو غریب کو کھلا دو، ماسیوں کو دے دو، مدرسے میں بھجوا دو۔ اس کے بعد کپڑے، اب جیسے سردیوں کے دن آئے، لوگوں نے نکالے اپنے جیکٹ، اپنے جرابیں، اپنے سویٹر، ارے یار یہ والی جراب میں تو سوراخ ہو گیا ہے، چلو یہ کسی غریب کو دے دو۔ یہ جیکٹ اب پھٹنے والی ہو گئی ہے، بٹن بھی ٹوٹ گئے ہیں، یہ کسی کو دے دو۔ ہم اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے نا، کسی غریب کا بھلا کرنے کا بھی سوچتے ہیں، تو جو میرے کام کا نہیں میں وہ کسی کو دیتا ہوں۔ اور ان کے پاس تو کھانے کو ہی کچھ نہیں تھا، ابھی تازہ تازہ کھانا آیا ہے اور اس میں بھی دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔ 2 چادریں آئی ہیں تو 1 چادر دینے کی آفر کر رہی ہے، کیسا دل تھا۔ اور مزہ بھی اسی میں پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ کبھی کر کے دیکھیں۔ ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کبھی گھر میں کھانا بنے، ہم کیا سب کہتے بچ جائے پھر دوں، کھانا بن گیا نا، سب سے اچھا کھانا پہلے نکالے پلیٹ میں، آپ وہ کسی کو کھلا دیں۔ ہاں آپ کا کھانا کم نہیں ہوگا، مگر جو مزہ آئے گا نا آپ کو کھانے میں، اور جو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی۔ تو اب کیا، رمضان میں جیسے افطار ہمارے گھر میں بنتا ہے، مزہ پتہ کیا ہے، افطار تیار ہو گیا، پہلے میں کھاؤں، اس سے پہلے میں اس کی ایک پلیٹ بنا کے کسی پڑوسی کو، کسی غریب کو، کسی کو کھلا دو، بہترین۔ 10 کو کھلانے کی بجائے 1 کو کھلاؤ، مگر بہترین کھلاؤ۔ میں نہیں کہتا 10 کو کھلانے والے غلط کرتے ہیں، مگر آپ اپنے دل سے پوچھیں نا،
बेहतरीन देने का मजा और है। हाँ, मुझे एक वाकया याद आ गया। एक बुजुर्ग हैं, उनके बारे में आता है कि उनके घर पे खाने को कुछ नहीं था, बज़ाहिर उनके भी गुर्बत के दिन थे। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अपनी ज़ौजा से कहा कुछ है? उसने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दो, मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ। तो कुछ है? तो कहा हमारे पास 4 अंडे हैं। तो कहा चारों अंडे दे दो। ये नहीं कहा कि 4 में से 1 दे दो, कहा ये 4 दे दो। वो अल्लाह वाली, वो भी नेक खातून थी, ये ना पूछा कि हज़रत हम क्या खाएंगे, 4 अंडे दे दिए। मगर अल्लाह पर भरोसा ऐसा था कि अल्लाह की राह में दिया है ना, अब आने वाला है। थोड़ी देर हुई तो दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा हुजूर आपके एक दोस्त ने आपके लिए तोहफा भिजवाया है। बीवी से पूछा देखो क्या है? तो कहा हुजूर अंडे हैं। कहा कितने हैं? कहा पूरी टोकरी है। कहा गिनो कितने हैं? काउंट किए तो 30 अंडे थे। बीवी से कहा तुमने कितने दिए थे? कहा हुजूर 4 दिए थे। आए कितने हैं? कहा 30 आए हैं। चेक करो 30 नहीं आने चाहिए थे, 40 आने चाहिए थे। कहा हुजूर आए तो 40 हैं मगर 10 टूटे हुए हैं। अच्छा 30 पूरे 10 टूटे हुए? ये बताओ जो दिए थे उसकी कैफियत क्या थी? हुजूर बात ये जो मैंने अंडे दिए थे ना उसमें भी 3 पूरे थे, 1 टूटा हुआ था। बात आई समझ में? बात है गहरी, समझनी पड़ेगी। पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे मिलेंगे। अब आपकी मर्जी है। अल्लाह की बारगाह में देने पूरे हैं या टूटे हैं? बचने वाला, पिकने वाला, जाया होने वाला, जो मैं ना खा सकूं, खाने में बदबू आ गई, फिर बारी आती है गरीब की। नहीं, सीखो आले नबी से कि अभी जन्नत की नेमतें मिली हैं, फरमाए आप भी साथ खा लें। 2 चादरें आ रही हैं, कह रहे एक आप ले लें। और यही सहाबा का तरीका, यही नबी पाक का अंदाज। अल्लाह सखावत दे और दिल की सखावत दे, खुशी के साथ बांटना। मतलब मैं कई लोग हैं माशाल्लाह, ऐसे देखा है मैंने भी, आपने भी देखा होगा, जो दूसरों को खिला के खुश होते हैं, जो दूसरों को देकर खुश होते हैं। और यकीन करें अब तो दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। खुशी की तारीफ क्या है? मेरे पास माल आ जाए, मैं नेमतें इस्तेमाल कर लूं, मैं खुश हो जाऊं? नहीं। अब दुनिया इस नतीजे पर पहुंची कि तुम किसी के साथ ऐसा बर्ताव करो कि वो खुश हो जाए, उसके चेहरे की मुस्कुराहट तुम्हें खुशी अता कर देगी। और आप ये करके देखें, किसी एक की ईद अच्छी कर दें, किसी एक की शादी अच्छी कर दें, किसी एक की खाना अच्छा कर दें, किसी एक को लिबास पहना दें, बस किसी की दुख दूर कर दें। वो जब मुस्कुराएगा ना, वो बच्चा हो या घर वाला हो या व्हाटएवर, उस मुस्कुराहट से जो आपको खुशी मिलनी है, बल्कि आप उसको ना भी देख सकें, इंशाअल्लाह जो उसने हाथ उठाकर दुआ करनी है, अल्लाह आपके दिल को खुशियों से मामूर कर देगा। तो पहली खूबसूरत बात, आले नबी की क्या शान है। अभी तो बात शुरू हुई है और कितना सीखने को मिल रहा है। बहरहाल, अच्छा, हज़रत इमाम जाफर सादिक दूसरे को खाने में शरीक फरमाने वाले, और इसी तरह आपने लिबास भी अता फरमाया, जो गैब से लिबास मिला था। अब ये लिबास पहनाना, ये कितनी बड़ी नेकी है आपको पता है? खाना खिलाना और लिबास पहनाना, ये नसीब वालों का काम है। अल्लाह हमसे काम ले ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को लिबास पहनाया, जब तक उसमें कोई धागा या लड़ी उसके बदन पर रहे, लिबास पहनाने वाला अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेगा। आए हाय हाय, सिक्योर हो गया बंदा। जिसने किसी को कपड़े पहना दिए, वो कपड़े पहन रहा है, इधर अल्लाह ने उस बंदे का हिसार कर दिया, वो महफूज हो गया। एक और हदीस पाक में आका फरमाते, जो किसी बेलिबास को लिबास पहनाए, अल्लाह पाक उसे सब्ज जन्नती जोड़े पहनाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये नेकी करते रहनी चाहिए। मैं अगर 4 जोड़े सिलवा सकता हूं तो एक किसी गरीब के लिए सिलवा लूं ना। अच्छा, हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है, हम बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, यार मुझसे कोई मांगेगा तो दे दूंगा। अच्छा, फिर मांगने आता तो कहते हैं पता नहीं मांग रहा है, पैसे की जरूरत है भी कि नहीं, भिखारी है, और जनाब ये तो प्रोफेशनल हो गया है। ये मांगने का इंतजार ना किया करो, ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। हम अपने दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को कहते हैं कि जरूरत हो तो मांग लेना, वो नहीं मांगेगा आपसे। किसकी हिम्मत होगी यार, जिसने सारी जिंदगी खुद मस्जिद के डब्बे में पैसे डाले, अब उसके पैसे कम हो गए हैं, उसने कभी हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। आपको तलाश करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इजी फार्मूला दे देता हूं। पाकिस्तान में अगर बात करूं मैं, तो जिसकी तनख्वाह या आमदनी 40-45 हजार या उससे कम है ना, वो बेचारा सफेद पोश हो चुका है, उसके पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, उसको मांगने के लिए ना कहो। आप ऐसे किसी भी इस्लामी भाई को, किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी पड़ोसी को जोड़ा दे दें, वो इंशाल्लाह खुशी से ले लेगा और उसके दिल से दुआ निकलेगी। मजा ये है कि वो मांगे ना, मैं खुद देने वाला बनूं। और आप कौन सा ज़कात में जोड़ा दे रहे हैं? तो अब खाना खिलाना या लिबास पहनाना ये आम मुसलमानों में तकसीम करें। मुसलमानों को जरूरत भी है। हमने देखा है यार, साल साल गुजर जाता है, बंदा जोड़ा नहीं सिलवाता है। अपने बच्चों का जोड़ा सिलवाना होता तो अपने जोड़ा 2-2 साल चला रहा होता है, 3-3 साल से। ईद पे लोग आजकल नए कपड़े नहीं सिलवा पा रहे। जिसको दिया है अल्लाह ने, ये नेकी कमाओ, अल्लाह सब्ज जन्नती लिबास इंशाअल्लाह उसे अता फरमाएगा।
कितनी प्यारी फजीलत है, सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला इरशाद फरमाता है, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कुरान कहता है, तर्जुमा कंजुल इरफान, वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। हम तुम्हें खास अल्लाह की रिजा के लिए खाना खिलाते हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के वो नेक बंदे जिन्हें जन्नत अता की जाएगी, वो जन्नती चश्मों से पिएंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह पाक की मोहब्बत में गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं। मुखलिस ऐसे हैं कि कहते हैं हमने तुम्हें अल्लाह पाक की रिजा के लिए खिलाया है, हम तुमसे किसी किस्म की जजा या शुक्रिया का इरादा नहीं रखते। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि अल्लाह की राह में खर्च भी करें और उससे शुक्रिया की उम्मीद ना रखें, उससे कोई जजा की उम्मीद ना रखें। आज तो प्रॉब्लम यह है, किसी की मदद करना है तो सोशल मीडिया पे डालना है, सारी दुनिया को बताना है और उस बेचारे को भी जलील करना है। ऐसा ना करें, बल्कि पता कोशिश किया करें, कभी किसी की मदद किया करें ना। कभी कभी जिंदगी में ऐसी भी मदद करो कि उसे पता भी ना चले मेरी मदद किसने की है। मैं जानूं, मेरा रब जाने, मुझे उसको क्यों बताना कि मैंने तेरी हेल्प की है। सुनिए खाना खिलाने वालों को किस कदर अजर मिलता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बारगाह रिसालत में क्वेश्चन हुआ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, कौन सा इस्लाम अच्छा है। फरमाया, खाना खिलाओ और हर जाने अनजाने को सलाम करो। यानी दो बातें आका ने फरमाई, सबको सलाम करो और खाना खिलाओ। यानी ये इस्लाम के बुनियादी कामों में से काम है, ये बेहतरीन कामों में से एक काम है। सलाम में भी हमारी अब ये प्रॉब्लम हो गई है। हम अब जैसे इज्तिमा में आए हैं, यहाँ तो दीनदार लोग आए ना, आम लोग तो सलाम ही नहीं करते, मगर दीनदार लोगों में भी एक बाज़ औक़ात क्या मसला हो जाता है, मैं जिसको जानता हूँ उसको सलाम करता हूँ, जिसको नहीं जानते हम उसको सलाम नहीं करते। नहीं, आका ने फरमाया, जानो या ना जानो सबको सलाम करें। और याद रखिए, रिवायतों में आता है, जो बंदा चाहता है ना उसके दिल से तकब्बुर दूर हो जाए, दिल में आजजी आ जाए, वो हर किसी को सलाम करे। हाँ, और सलाम में पहल किया करें, सवाब भी ज्यादा मिलता है और आजजी भी होती है। आगे सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला से रिवायत है, आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमान की इबादत करो, खाना खिलाओ और सलाम को आम करो और जन्नत में सलामती से दाखिल हो जाओ। जन्नत पे सब जाना चाहते हैं ना। तीन काम फरमाया। क्या फरमाया? रहमान अज़्ज़ा वजल की इबादत करो, खाना खिलाओ और सलाम को आम करो। ये तीन काम हो गए, अब जन्नत में सलामती से दाखिल हो। तो इन तीनों कामों को पकड़ लेना, नमाज की पाबंदी करें, रोजे रखें और उसके साथ सलाम को आम करें। अच्छा, खाना खिलाने की में जहां तक बात है, हो सकता है यहाँ मुझे कुछ ऐसे इस्लाम पे भी सोच रहे हो, सुन रहे हो कि यार ये तो अमीरों का काम है। असल में हम हर नेकी में बाज़ औक़ात ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये मेरे हिस्से का काम नहीं। देखिए, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि 2 देग खाना खिलाओ, चिकन बिरयानी खिलाओ, ऐसा कहीं भी नहीं है। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक, आप रोज की खजूर खिलाना शुरू कर देना, एक निवाला खिलाना शुरू करें, मगर खिलाने वाले बन जाओ। मैं एक बार किबला मुफ्ती कासिम साहब के साथ एक ट्रैवल पे था, तो एक शख्सियत के बारे में बात हो रही थी जो सालाना करोड़ रुपए का लंगर खिलाता। तो हम बात कर रहे थे कि यार इतना खर्च करते हैं तो इनका बिजनेस कैसा होगा, मल्टीप्लिकेशन। मुफ्ती साहब ने कमाल की बात, सबने फरमाया कि आप एक चीज नोट कर लें कि खाना खिलाना जो है ना, ये रब की शान है। राज़िक कौन है? अल्लाह करीम है। रिस्क देने का वादा रब का है ना। मुफ्ती साहब ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह करीम के इस करम में अपना हिस्सा मिलाता है, शामिल हो जाता है, लोगों तक वसीला बनता है, खिलाने वाली जात तो रब की है। फरमाया अल्लाह पाक उसके रिस्क में बरकत डाल देता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो खुद कहते हैं, हमने 2 लोगों से खिलाना शुरू किया था, हमने 4 लोगों से खिलाना शुरू किया था, आज हजारों लोगों को खिला रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही हमारा रिस्क कैसे बढ़ रहा है। तो अगर आप गुर्बत से भी निकलना चाहते हैं ना, अगर आप अपने दस्तरखान को वसी करना चाहते हैं, आप कुछ ना कुछ रोजाना, रोज नहीं तो हफ्तावार, चलो जुम्मे के दिन एक बंदे का खाना खिला दो, एक को खिलाया, मल्टीप्लाई पे 70 हो जाएगा जुम्मे वाले दिन। तो ये नेकी है और इतनी बड़ी नेकी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका बाहर वाला हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आता है। अर्ज की गई, हुजूर ये घर किसके होंगे? इरशाद फरमाया, जो अच्छी बात कहे, खाना खिलाए, हमेशा रोजे रखे और उस वक्त कयाम करे, यानी नमाज पढ़े जब लोग सोए हुए होते हैं। ऐ तहज्जुद पढ़ने वालों, तुम्हें मुबारक हो। तो सुभान अल्लाह, ये जन्नत के ऐसे घर उनके लिए होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मगफिरत वाजिब करने वाले अमाल में से है।
آج کل کتنے مسلمان بھوکے ہوتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, کھانا کھلانے والے کام میں اپنا حصہ ملانا چاہیے. یہاں بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا. دعوت اسلامی کے دسترخوان پر روزانہ ہزار اسلامی بھائی کھاتے ہیں. طلباء بھی ہوتے ہیں, علماء بھی ہوتے ہیں, اجتماع میں آنے والے ہوتے ہیں, کورسز کرنے والے ہوتے ہیں. یہ لنگر کا سلسلہ تو برسا برس سے جاری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں, میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں, اپنے پڑوسیوں میں, اپنے رشتہ داروں میں کھانا کچھ نہ کچھ کھلائیں. نہیں تو پھر دعوت اسلامی والوں کو لنگر کے نام پر رقم دیں. انشاءاللہ یہ دسترخوان سجتا رہے گا, اور ہمیں اللہ نے چاہا تو یہ نعمتیں نصیب ہوتی رہیں گی. بہرحال امام جعفر صادق کا تعارف بھی تو سن لینا. آپ کی بایوگرافی کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے, آپ کا نسب کیا ہے, آپ کے بارے میں کیا معلومات ہو سکتی ہے, ہمیں کرنی چاہیے. امام جعفر صادق سید الشہداء, امام عالی مقام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پڑ پوتے ہیں. گریٹ گرینڈ چلڈرن ہیں, آپ کے پڑ پوتے ہیں. آپ نے دو عظیم الشان صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ امام جعفر صادق تابعی بزرگ ہیں. اچھا, آپ والدہ کی طرف سے صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد, اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ کا نام پاک جعفر, کنیت ابو عبداللہ, اور لقب صادق ہے. صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا. امام جعفر صادق جو لفظ ساتھ لگتا ہے نا, یہ پتا ہونا چاہیے کہ صادق اس لیے کہا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا. آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, اس لیے آپ کا لقب صادق پڑ گیا, سچا پڑ گیا. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہمیشہ سچ بولتے تھے. محبت تو ہم بھی ان سے کرتے ہیں. اہل بیت کا غلام ہم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو. کیا ہم بھی سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم بھی جھوٹ سے بچتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ جھوٹ کتنی بری بیماری آپ کو پتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے, سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو, کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے, اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے. آقا فرماتے جھوٹ سے بچو, کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے, اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بڑا جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا, ہم یہ دیکھتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. اب ایسا لگتا ہے انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے. ہر بات میں لوگوں کو جھوٹ بولنا ہے, کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے, دوستوں میں جھوٹ بولنا ہے, مذاق میں جھوٹ بولنا ہے, ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. نہ کریں ایسا. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے, اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب جو روز جھوٹ بول رہا ہے, کتنے فرشتے دور کر دیے اس نے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں رحمت نہیں آ رہی, بیماریاں دور نہیں ہو رہی, قرضے اتر نہیں رہے, ٹینشنیں دور نہیں ہو رہی. ارے بھائی, جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے. نہ کریں ایسا. ہم سچے کے امتی ہیں, سچوں کے غلام ہیں. ہمارے آقا سچے, ان کی آل سچی, اولیاء کرام, صحابہ کرام سچے. پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ نیت کریں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں, اب زندگی میں کبھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اچھا, جب بندہ سچا ہوتا ہے نا, پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے نا, آئے ہائے, ایسا بعض اوقات تو تیر کی طرح اثر کرتا ہے. کچھ مبلغین بھی ملتے ہیں, کچھ لوگ بھی ملتے ہیں, کہتے ہیں حضور کوئی نسخہ بتا دیں زبان میں تاثیر آ جائے, بات کریں تو دل میں اتر جائے. دیکھیں جو سچا ہوتا ہے نا, اندر سے صاف ہوتا ہے, اس کی زبان میں اللہ پاک ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے. میں پرانے بزرگوں کی مثالیں دوں, چلو میں آج کے دور کی مثال دیتا ہوں. امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے نا, مدنی مذاکرہ فرماتے, بظاہر کتنی سادہ باتیں کرتے ہیں, کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کرتے, مگر لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہزاروں بدلنا شروع ہو جاتی. کیسے؟ یہ سچے کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے, اور پھر سبحان اللہ, اللہ کے بھروسے پر کوئی بات وہ کر لے اللہ والے, تو اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے حضور میں 10,000 دینار دی اور کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں, میری رقم سنبھال کے رکھیے اور کوئی میرے لیے اچھا سا گھر خرید دیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, پیسے اس سے لیے, وہ بندہ چلا گیا حج پہ. حج سے واپس آیا, کہتا حضور میرا گھر کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے تمہارے پیسوں سے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا. وہ پیسے اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کر دیے ہیں, اور سبحان اللہ فرمایا تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے. وہ شخص بھی اللہ والوں کا چاہنے والا تھا, کہا حضور کوئی رسید تو دیجیے. آپ نے رسید بنا کے اسے دے دی کہ جنت کے گھر کی رسید ہے. اللہ پر بھروسہ تھا نا, مقام تھا, سبحان اللہ. اب وہ شخص خوشی خوشی گھر گیا. اب جب آخری وقت اس شخص کا آیا تو اس نے وصیت لکھوائی کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے. ایک رسید دیے امام جعفر صادق نے, مروں تو میری کفن میں ڈال دینا.
ہو سکتا ہے یہ بیان میرا سنا جائے گا سوشل میڈیا پہ، مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے، وہ اپنا کام کریں، اللہ پاک جسے چاہے جو عطا فرما دے۔ اللہ والے تھے نا آپ نے، اب جب وہ رسید دی اس نے اپنے کفن میں ڈال دی۔ اب ہوا یہ کہ جب تو دفنا دیا گیا تو دوسرے دن وہ رسید جو ہے قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہے امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اس شخص کو جنتی گھر عطا کر دیا گیا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تو آل نبی ہے نا، تو سبحان اللہ، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دے۔ اب یہ حدیث پاک سے ذرا اس کو میچ کیجئے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پرا گندا بال، میلے کچیلے لباس والے، جن کو کوئی اپنی محفل میں نہ بلائے، آئیں تو کوئی نوٹس نہ کرے، اللہ اکبر۔ اور آقا فرماتے جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ملی نا کہ بعض اوقات میلے کچیلے کپڑوں والے غریب سا بندہ ہمارے قریب آ کر بیٹھتا ہے، ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے، ہمیں نہیں پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہمیں ہر کسی سے ادب سے بات کرنی ہے، ہر کسی سے پیار سے بات کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں سب سے محبت، سب سے پیار سے پیش آنا ہے۔ ہم کسی کو ڈانٹ کے گزر جاتے ہیں، کسی کو جھڑک کے گزر جاتے ہیں، کوئی ٹھیلے والا، کوئی رکشے والا، کوئی بیچارہ مسجد کا خادم، نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے دنیاوی طور پر اس کو کوئی ترقی نہ مل سکی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں پتہ۔ تو سب سے محبت سے بات کرنی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ عادتیں سنیے۔ آپ کی خوبصورت عادتیں کیا تھی؟ آپ کی طبیعت میں بہت خوش اخلاقی تھی، ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے با ادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا، کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے۔ آپ کی گفتگو یعنی جو کانورزیشن ہوتی وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی۔ اتنا بڑا مرتبہ، آل نبی ہیں، امام حسین کے پڑ پوتے ہیں، مگر خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور قبر والوں سے پتہ کیا کہتے؟ اے قبر والوں کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن جلد میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں۔ آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ اللہ اکبر، آخرت کی یاد کے لیے، دنیا سے بے رغبتی کے لیے، اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے آپ قبرستان جایا کرتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں کی زندگی میں یہ معمول رہتا تھا کہ قبرستان جا کر اپنی قبر کو یاد کرنا۔ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم رکھنا چاہیے، ہفتے میں کوئی ایک دن۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ بہت ساری حاجتیں، بہت ساری تمنائیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر درود پڑھنے کی برکت سے 100 بار درود پڑھیں تو 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک پر بھی درود پڑھ لیا جائے، آپ کی آل پر بھی۔ تو اہل بیت پاک یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں مثلاً ازواج پاک اور تمام اولاد پاک پر درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درود عرض کریں، پھر اس کے ضمن میں اہل بیت پر درود پیش کریں۔ مثلاً یوں درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہوں، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو۔ 1000 ورد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے۔
جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اجتماع میں ایک بہت ہی عظیم ہستی، بہت ہی مبارک ہستی جن سے الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان پیار کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کریں گے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ اس سے پہلے میں انشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ سناؤں گا، انشاءاللہ ان ہستی کا بھی تعارف ہو جائے گا اور ہمیں بہت کچھ اس ایک واقعے سے سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ جبل ابو قبیس سبحان اللہ، یہ بالکل حرم پاک کے ساتھ پہاڑ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کا سب سے پرانا، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کہہ لیں، دنیا کا سب سے پرانا پہاڑ کہہ لیں، وہ جبل ابو قبیس ہے۔ اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جہاں حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ جب طوفان نوح آیا تھا تو یہاں رکھ دیا گیا تھا، اور پھر یہیں سے حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا اور کعبے میں نصب کیا۔ اور جبل ابو قبیس ہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ آج بھی جو مکہ پاک جاتے ہیں تو جب اللہ کرے ہماری حاضری ہو انشاءاللہ، اللہ جلدی جلدی ہمیں مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جبل ابو قبیس بالکل حرم شریف کے باہر یہ پہاڑ ہے، اور اب اس کی نشانی ہے کہ اس پر ایک بہت بڑا محل بھی بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ ذکر الہی میں مصروف تھا۔ اس نے یا رب یا رب پڑھنا شروع کیا، اتنا پڑھا کہ ان کی سانس پھول گئی۔ پھر کہا یا حی یا قیوم، اتنا پڑھا کہ پھر سانس پھول گئی۔ پھر وہ شخصیت جو تھی وہ کہنے لگے یا رحمانو، ذکر کرتے رہے، پھر سانس پھول گئی۔ پھر یا ارحم الراحمین پڑھتے رہے، پھر ان کی سانس پھول گئی۔ اب جب وہ ذکر سے فارغ ہوئے تو اس بندے نے جس نے اتنا سارا ذکر کیا تھا، اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا فرما دے۔ وہ شخص نے جب دعا کی تو حضرت لیث کہتے ہیں اللہ کی قسم بھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا سیزن بھی نہیں تھا، اور 2 چادریں بھی اس ٹوکری میں موجود ہیں۔ ابھی دعا کی ہے اور ابھی دعا کا ثمرہ، دعا کی قبولیت سامنے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں حیران ہو گیا۔ تو وہ جو شخص تھے انہوں نے انگور کھانا شروع کیا۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں نے کہا دیکھیں دعا تو آپ نے کی، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا نا، تو دعا میں بھی شامل تھا، تو ذرا مجھے بھی شامل کیجئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا آئی ہے، یہ تو جنتی خزانے آئے ہیں، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں کہ حضرت دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے انگور آ گئے، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا، مجھے بھی شامل کریں۔ تو حضرت بڑے سخی تھے، کہا ٹھیک ہے آپ بھی کھائیے، لیکن دیکھیں بچا کر نہیں رکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے انگور کھائے تو بیج ہی نہیں تھا اس کے اندر، اور ایسا ٹیسٹ تھا، ایسی لذت تھی کہ اس سے پہلے ایسی لذت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو کہتے ہیں میں جی بھر کر انگور کھائے، مگر ٹوکری ویسے کی ویسی بھری ہوئی ہے، ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہو رہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ چادر 2 ہیں، بزرگ اللہ والے تھے، سخی تھے، کہ 2 چادروں میں سے کوئی ایک چادر بھی پسند کر دو۔ تو میں نے کہا مجھے چادر کی تو ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تو میں چادر کپڑے چینج کر لوں۔ تو کہتے ہیں میں سائڈ پہ ہو گیا، تو ان بزرگوں نے چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا، ایک اوپر توڑ لی اور اپنی دونوں اتاری ہوئی چادریں اپنی ہاتھ میں لی اور وہ بزرگ چل دیے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ پہنچے تو ان کو ایک آدمی ملا اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے میں بھی بے لباس ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس پہنائیے، اللہ آپ کو لباس پہنا ہے۔ تو آپ نے وہ دونوں چادریں جو خود اتاری تھیں اس مانگنے والے کو عطا فرما دی۔ اب جب وہ جو بندہ آیا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے، حضرت لیث کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا یہ ہیں کون، آپ جانتے ہیں ان کو، ذرا تعارف تو کرائیے۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے کہ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت امام جعفر ہیں اور یہ تو آل نبی ہیں۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں اس کے بعد حضرت کو تلاش کرنے نکلا کہ اتنی بڑی ہستی، ان سے میں قریب بیٹھا تھا، انہوں نے انگور کھلائے۔ کہتے پھر تلاش کر کر کے تھک گیا، میں حضرت کو تلاش نہیں کر سکا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی سخاوت، کتنا بڑا دل ہے۔ ذکر الہی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر عطائیں کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ان کی ہستی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی،
کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہے حضرت امام جعفر، کونین کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام جعفر۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے والے تھے۔ اب یہاں سیکھنا کیا ملے؟ دیکھیں بیان بھی چلتا رہے گا، حضرت کی سیرت کے بارے میں بھی جانیں گے، آپ کی عادتوں کے بارے میں جانیں گے، لیکن ہم سب سیکھنے آئے نا یہاں بھی، اور جو مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کی نیاز بچپن سے کھائی، جب سے پیدا ہوئے ہوں سنبھالا کھیر پوری کھا رہے ہیں۔ کھیر پوری کھائی اچھی بات ہے، مگر ان کی ذات سے کیا سیکھا، عمل کیا کیا؟ اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اور اس کو کھانے کو ملے، اور وہ ملنے کے بعد اس میں بھی دوسروں کو شریک کرے، کیا خوبصورت سخاوت ہے۔ ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں، ہماری کبرڈز بھری ہوئی ہوں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، پھر بھی دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اچھا ہم کب دیتے ہیں؟ جب ہمارے کام کا نہیں ہوتا۔ کھانا بچ گیا، چلو غریب کو کھلا دو، ماسیوں کو دے دو، مدرسے میں بھجوا دو۔ اس کے بعد کپڑے، اب جیسے سردیوں کے دن آئے، لوگوں نے نکالے اپنے جیکٹ، اپنے جرابیں، اپنے سویٹر، ارے یار یہ والی جراب میں تو سوراخ ہو گیا ہے، چلو یہ کسی غریب کو دے دو، یہ جیکٹ اب پھٹنے والی ہو گئی ہے، بٹن بھی ٹوٹ گئے ہیں، یہ کسی کو دے دو۔ ہم اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے نا، کسی غریب کا بھلا کرنے کا بھی سوچتے ہیں، تو جو میرے کام کا نہیں میں وہ کسی کو دیتا ہوں۔ اور ان کے پاس تو کھانے کو ہی کچھ نہیں تھا، ابھی تازہ تازہ کھانا آیا ہے اور اس میں بھی دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔ 2 چادریں آئی ہیں تو 1 چادر دینے کی آفر کر رہے ہیں، یہ کیسا دل تھا؟ اور مزہ بھی اسی میں پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ کبھی کر کے دیکھیں۔ ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کبھی گھر میں کھانا بنے، ہم کیا سب کہتے ہیں بچ جائے پھر دوں، کھانا بن گیا نا، سب سے اچھا کھانا پہلے نکالیں پلیٹ میں، اب وہ کسی کو کھلا دیں۔ ہاں آپ کا کھانا کم نہیں ہوگا، مگر جو مزہ آئے گا نا آپ کو کھانے میں، اور جو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی۔ تو اب کیا، رمضان میں جیسے افطار ہمارے گھر میں بنتا ہے، مزہ پتہ کیا ہے؟ افطار تیار ہو گیا، پہلے میں کھاؤں، اس سے پہلے میں اس کی ایک پلیٹ بنا کے کسی پڑوسی کو، کسی غریب کو، کسی کو کھلا دوں، بہترین۔ 10 کو کھلانے کی بجائے 1 کو کھلاؤ، مگر بہترین کھلاؤ۔ میں نہیں کہتا 10 کو کھلانے والے غلط کرتے ہیں، مگر آپ اپنے دل سے پوچھیں نا، بہترین دینے کا مزہ اور ہے۔ ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا بظاہر، ان کے بھی غربت کے دن تھے، کسی نے دروازے پر دستک دی تو اپنی زوجہ سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، تو کچھ ہے؟ تو کہاں ہمارے پاس 4 انڈے ہیں۔ تو کہا چاروں انڈے دے دو، یہ نہیں کہا کہ 4 میں سے 1 دے دو، کہا یہ 4 دے دو۔ وہ اللہ والی، وہ بھی نیک خاتون تھی، یہ نہ پوچھا کہ حضرت ہم کیا کھائیں گے، 4 انڈے دے دیے۔ مگر اللہ پر بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے نا، اب آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہا حضور آپ کے ایک دوست نے آپ کے لیے تحفہ بھجوایا ہے۔ بیوی سے پوچھا دیکھو کیا ہے؟ تو کہا حضور انڈے ہیں۔ کہا کتنے ہیں؟ کہا پوری ٹوکری ہے۔ کہا گنو کتنے ہیں؟ کاؤنٹ کیے تو 30 انڈے تھے۔ بیوی سے کہا تم نے کتنے دیے تھے؟ کہا حضور 4 دیے تھے۔ آئے کتنے ہیں؟ کہا 30 آئے ہیں۔ چیک کرو 30 نہیں آنے چاہیے تھے، 40 آنے چاہیے تھے۔ کہا حضور آئے تو 40 ہیں، مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا 30 پورے 10 ٹوٹے ہوئے؟ یہ بتاؤ جو دیے تھے اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضور بات یہ جو میں نے انڈے دیے تھے نا، اس میں بھی 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ بات ہے گہری، سمجھنی پڑے گی۔ پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دینے پورے ہیں یا ٹوٹے ہیں؟ بچنے والا، پھکنے والا، ضائع ہونے والا، جو میں نہ کھا سکوں، کھانے میں بدبو آ گئی، پھر باری آتی ہے غریب کی۔ نہیں، سیکھو آل نبی سے کہ ابھی جنت کی نعمتیں ملی ہیں، فرمارے آپ بھی ساتھ کھا لیں۔ 2 چادریں آ رہی ہیں، کہہ رہے 1 آپ لے لیں۔ اور یہی صحابہ کا طریقہ، یہی نبی پاک کا انداز۔ اللہ سخاوت دے اور دل کی سخاوت دے، خوشی کے ساتھ بانٹنا۔ مطلب میں کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایسے دیکھا ہے میں نے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اور یقین کریں اب تو دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیپینس، خوشی کی تعریف کیا ہے۔ میرے پاس مال آ جائے، میں نعمتیں استعمال کر لوں، میں خوش ہو جاؤں؟ نہیں، اب دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ تم کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ خوش ہو جائے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ تمہیں خوشی عطا کر دے گی۔ اور آپ یہ کر کے دیکھیں،
کسی ایک کی عید اچھی کر دیں، کسی ایک کی شادی اچھی کر دیں، کسی ایک کی کھانا اچھا کر دیں، کسی ایک کو لباس پہنا دیں، بس کسی کی دکھ دور کر دیں. وہ جب مسکرائے گا نا، وہ بچہ ہو یا گھر والا ہو یا واٹ ایور، اس مسکراہٹ سے جو آپ کو خوشی ملنی ہے، بلکہ آپ اس کو نہ بھی دیکھ سکیں، انشاءاللہ جو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اللہ آپ کے دل کو خوشیوں سے معمور کر دے گا. تو پہلی خوبصورت بات، آل نبی کی کیا شان ہے. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے اور کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے. بہرحال اچھا، حضرت امام جعفر صادق دوسرے کو کھانے میں شریک فرمانے والے، اور اسی طرح آپ نے لباس بھی عطا فرمایا جو غیب سے لباس ملا تھا. اب یہ لباس پہنانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے آپ کو پتہ ہے. کھانا کھلانا اور لباس پہنانا یہ نصیب والوں کا کام ہے. اللہ ہم سے کام لے لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا، جب تک اس میں کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے، لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا. ہائے ہائے ہائے، سیکیور ہو گیا بندہ. جس نے کسی کو کپڑے پہنا دیے، وہ کپڑے پہن رہا ہے، ادھر اللہ نے اس بندے کا حصار کر دیا، وہ محفوظ ہو گیا. ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے، جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے، اللہ پاک اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا. سبحان اللہ. تو یہ نیکی کرتے رہنی چاہیے. میں اگر 4 جوڑے سلوا سکتا ہوں تو ایک کسی غریب کے لیے سلوا لوں نا. اچھا، ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم بعض اوقات کیا کہتے ہیں، یار مجھ سے کوئی مانگے گا تو دے دوں گا. اچھا، پھر مانگنے آتا تو کہتے ہیں پتہ نہیں مانگ رہا ہے، پیسے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، بھکاری ہے، اور جناب یہ تو پروفیشنل ہو گیا ہے. یہ مانگنے کا انتظار نہ کیا کرو. یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا. ہم اپنے دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا. وہ نہیں مانگے گا آپ سے. کس کی ہمت ہوگی یار، جس نے ساری زندگی خود مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالے، اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں. اس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے آگے. آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایزی فارمولا دے دیتا ہوں. پاکستان میں اگر بات کروں میں، تو جس کی تنخواہ یا آمدنی 40-45 ہزار یا اس سے کم ہے نا، وہ بیچارہ سفید پوش ہو چکا ہے. اس کے پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں. اس کو مانگنے کے لیے نہ کہو. آپ ایسے کسی بھی اسلامی بھائی کو، کسی بھی رشتہ دار کو، کسی بھی پڑوسی کو جوڑا دے دیں، وہ انشاءاللہ خوشی سے لے لے گا اور اس کے دل سے دعا نکلے گی. مزہ یہ ہے کہ وہ مانگے نا، میں خود دینے والا بنوں. اور آپ کون سا زکوٰۃ میں جوڑا دے رہے ہیں؟ تو اب کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. مسلمانوں کو ضرورت بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے یار، سال گزر جاتا ہے، بندہ جوڑا نہیں سلواتا. اپنے بچوں کا جوڑا سلوانا ہوتا تو اپنے جوڑا 2 سال چلا رہا ہوتا ہے، 3 سال. عید پہ لوگ آج کل نئے کپڑے نہیں سلوا پا رہے. جس کو دیا ہے اللہ نے، یہ نیکی کماؤ، اللہ سبز جنتی لباس انشاءاللہ اسے عطا فرمائے گا. کتنی پیاری فضیلت ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. قرآن کہتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. سبحان اللہ. اللہ پاک کے وہ نیک بندے جنہیں جنت عطا کی جائے گی، وہ جنتی چشموں سے پئیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی محبت میں غریبوں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مخلص ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے کسی قسم کی جزا یا شکریہ کا ارادہ نہیں رکھتے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور اس سے شکریہ کی امید نہ رکھیں، اس سے کوئی جزا کی امید نہ رکھیں. آج تو پرابلم یہ ہے، کسی کی مدد کرنا ہے تو سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے، ساری دنیا کو بتانا ہے اور اس بیچارے کو بھی ذلیل کرنا ہے. ایسا نہ کریں، بلکہ پتہ کوشش کیا کریں، کبھی کسی کی مدد کیا کریں نا. کبھی زندگی میں ایسی بھی مدد کرو کہ اسے پتہ بھی نہ چلے میری مدد کس نے کی ہے. میں جانوں، میرا رب جانے. مجھے اس کو کیوں بتانا کہ میں نے تیری ہیلپ کی ہے. سنیے کھانا کھلانے والوں کو کس قدر اجر ملتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں کوسچن ہوا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے کو سلام کرو. یعنی 2 باتیں آقا نے فرمائی، سب کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ. یعنی یہ اسلام کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے. سلام میں بھی ہماری اب یہ پرابلم ہو گئی ہے. ہم اب جیسے اجتماع میں آئے ہیں، یہاں تو دیندار لوگ آئے نا، عام لوگ تو سلام ہی نہیں کرتے، مگر دیندار لوگوں میں بھی ایک بعض اوقات کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، میں جس کو جانتا ہوں اس کو سلام کرتا ہوں، جس کو نہیں جانتے ہم اس کو سلام نہیں کرتے. نہیں، آقا نے فرمایا جانو یا نہ جانو سب کو سلام کریں. اور یاد رکھیے، روایتوں میں آتا ہے جو بندہ چاہتا ہے نا اس کے دل سے تکبر دور ہو جائے، دل میں عاجزی آ جائے، وہ ہر کسی کو سلام کرے.
ہاں، اور سلام میں پہل کیا کریں، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور عاجزی بھی ہوتی ہے۔ آگے سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ جنت پہ سب جانا چاہتے ہیں نا؟ 3 کام فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ رحمان عز و جل کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ یہ 3 کام ہو گئے، اب جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ تو ان تینوں کاموں کو پکڑ لینا، نماز کی پابندی کریں، روزے رکھیں اور اس کے ساتھ سلام کو عام کریں۔ اچھا، کھانا کھلانے کی میں جہاں تک بات ہے، ہو سکتا ہے یہاں مجھے جیسے اسلام میں بھی سوچ رہے ہوں، سن رہے ہوں کہ یار یہ تو امیروں کا کام ہے۔ اصل میں ہم ہر نیکی میں بعض اوقات یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ میرے حصے کا کام نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں کہیں بھی نہیں لکھا نبی پاک علیہ السلام نے کہ 2 دیگ کھانا کھلاؤ، چکن بریانی کھلاؤ، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، آپ روز کی کھجور کھلانا شروع کر دینا، ایک نوالا کھلانا شروع کریں، مگر کھلانے والے بن جاؤ۔ میں ایک بار قبلہ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک ٹریول پہ تھا، تو ایک شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو سالانہ کروڑ روپے کا لنگر کھلاتا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یار اتنا خرچ کرتے ہیں تو ان کا بزنس کیسا ہوگا، ملٹیپلیکیشن۔ مفتی صاحب نے کمال کی بات، مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ کھانا کھلانا جو ہے نا، یہ رب کی شان ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ کریم ہے۔ رزق دینے کا وعدہ رب کا ہے نا۔ مفتی صاحب نے فرمایا جو بندہ اللہ کریم کے اس کرم میں اپنا حصہ ملاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، لوگوں تک وسیلہ بنتا ہے، کھلانے والی ذات تو رب کی ہے۔ فرمایا اللہ پاک اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو خود کہتے ہیں ہم نے 2 لوگوں سے کھلانا شروع کیا تھا، ہم نے 4 لوگوں سے کھلانا شروع کیا تھا، آج ہزاروں لوگوں کو کھلا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا رزق کیسے بڑھ رہا ہے۔ تو اگر آپ غربت سے بھی نکلنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ روزانہ، روز نہیں تو ہفتہ وار، چلو جمعے کے دن ایک بندے کا کھانا کھلا دو، ایک کو کھلایا، ملٹیپلائی پہ 70 ہو جائے گا جمعے والے دن۔ تو یہ نیکی ہے، اور اتنی بڑی نیکی ہے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر والا حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ عرض کی گئی حضور یہ گھر کس کے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جو اچھی بات کہے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور اس وقت قیام کرے، یعنی نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے تہجد پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ تو سبحان اللہ، یہ جنت کے ایسے گھر ان کے لیے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ آج کل کتنے مسلمان بھوکے ہوتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کھانا کھلانے والے کام میں اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ یہاں بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا، دعوت اسلامی کے دسترخوان پر روزانہ ہزار اسلامی بھائی کھاتے ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، اجتماع میں آنے والے ہوتے ہیں، کورسز کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لنگر کا سلسلہ تو برس سے جاری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کھانا کچھ نہ کچھ کھلائیں، نہیں تو پھر دعوت اسلامی والوں کو لنگر کے نام پر رقم دیں، انشاءاللہ یہ دسترخوان سجتا رہے گا اور ہمیں اللہ نے چاہا تو یہ نعمتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ بہرحال امام جعفر صادق کا تعارف بھی تو سن لینا، آپ کی بایوگرافی کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کے بارے میں کیا معلومات ہو سکتی ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق سید الشہداء، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پڑ پوتے ہیں، گریٹ گرینڈ چلڈرن ہیں، آپ کے پڑ پوتے ہیں۔ آپ نے 2 عظیم الشان صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ امام جعفر صادق تابعی بزرگ ہیں۔ اچھا، آپ والدہ کی طرف سے صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کا نام پاک جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ امام جعفر صادق جو لفظ ساتھ لگتا ہے نا، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صادق اس لیے کہا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صادق پڑ گیا، سچا پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ محبت تو ہم بھی ان سے کرتے ہیں، اہل بیت کا غلام ہم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، کیا ہم بھی سچ بولتے ہیں؟ کہ ہم بھی جھوٹ سے بچتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ جھوٹ کتنی بری بیماری آپ کو پتہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔
آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بڑا جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا، ہم یہ دیکھتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، اب ایسا لگتا ہے انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے، ہر بات میں لوگوں کو جھوٹ بولنا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے، دوستوں میں جھوٹ بولنا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، نہ کریں ایسا۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اور جو روز جھوٹ بول رہا ہے کتنے فرشتے دور کر دیے اس نے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں رحمت نہیں آ رہی، بیماریاں دور نہیں ہو رہی، قرضے اتر نہیں رہے، ٹینشنیں دور نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے، نہ کریں ایسا۔ ہم سچے کے امتی ہیں، سچوں کے غلام ہیں، ہمارے آقا سچے، ان کی آل سچی، اولیاء کرام صحابہ کرام سچے، پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ نیت کریں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں، اب زندگی میں کبھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جب بندہ سچا ہوتا ہے نا، پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے نا، آئے ہائے ایسا بعض اوقات تو تیر کی طرح اثر کرتا ہے۔ کچھ مبلغین بھی ملتے ہیں، کچھ لوگ بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں حضور کوئی نسخہ بتا دیں زبان میں تاثیر آ جائے، بات کریں تو دل میں اتر جائے۔ دیکھیں جو سچا ہوتا ہے نا، اندر سے صاف ہوتا ہے، اس کی زبان میں اللہ پاک ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ میں پرانے بزرگوں کی مثالیں دوں، چلو میں آج کے دور کی مثال دیتا ہوں۔ امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے نا، مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، بظاہر کتنی سادہ باتیں کرتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کرتے، مگر لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہزاروں بدلنا شروع ہو جاتی۔ کیسے؟ یہ سچے کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے اور پھر سبحان اللہ کے بھروسے پر کوئی بات وہ کر لیں اللہ والے، تو اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور میں 10,000 دینار دیے اور کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میری رقم سنبھال کے رکھیے اور کوئی میرے لیے اچھا سا گھر خرید دیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پیسے اس سے لیے، وہ بندہ چلا گیا حج پہ۔ حج سے واپس آیا، کہتا حضور میرا گھر کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے تمہارے پیسوں سے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیے۔ وہ پیسے اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کر دیے ہیں اور سبحان اللہ فرمایا تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ وہ شخص بھی اللہ والوں کا چاہنے والا تھا، کہا حضور کوئی رسید تو دیجئے۔ آپ نے رسید بنا کے اسے دے دی کہ جنت کے گھر کی رسید ہے۔ اللہ پر بھروسہ تھا نا، مقام تھا، سبحان اللہ۔ اب وہ شخص خوشی خوشی گھر گیا۔ اب جب آخری وقت اس شخص کا آیا تو اس نے وصیت لکھوائی کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک رسید دیے امام جعفر صادق نے، مروں تو میری کفن میں ڈال دینا۔ ہو سکتا ہے یہ بیان میرا سنا جائے گا سوشل میڈیا پہ، مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے، وہ اپنا کام کریں، اللہ پاک جسے چاہے جو عطا فرما دے۔ اللہ والے تھے نا آپ نے، اب جب وہ رسید دی اس نے اپنے کفن میں ڈال دی۔ اب ہوا یہ کہ جب اس کو دفنا دیا گیا تو دوسرے دن وہ رسید جو ہے قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہے امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اس شخص کو جنتی گھر عطا کر دیا گیا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تو آل نبی ہے نا، تو سبحان اللہ، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دے۔ اب یہ حدیث پاک سے ذرا اس کو میچ کیجئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پرا گندا بال، میلے کچیلے لباس والے، جن کو کوئی اپنی محفل میں نہ بلائے، آئیں تو کوئی نوٹس نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا فرماتے جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ملی نا کہ بعض اوقات میلے کچیلے کپڑوں والے غریب سا بندہ ہمارے قریب آ کر بیٹھتا ہے، ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے، ہمیں نہیں پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہمیں ہر کسی سے ادب سے بات کرنی ہے، ہر کسی سے پیار سے بات کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں سب سے محبت، سب سے پیار سے پیش آنا ہے۔ ہم کسی کو ڈانٹ کے گزر جاتے ہیں، کسی کو جھڑک کے گزر جاتے ہیں، کوئی ٹھیلے والا، کوئی رکشے والا، کوئی بیچارہ مسجد کا خادم، نہیں، ٹھیک ہے دنیاوی طور پر اس کو کوئی ترقی نہ مل سکی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں پتا۔
تو سب سے محبت سے بات کرنی ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ عادتیں سنیے. آپ کی خوبصورت عادتیں کیا تھیں؟ آپ کی طبیعت میں بہت خوش اخلاقی تھی, ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ السلام کے اتنے باادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا. کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے, نماز و تلاوت میں مشغول رہتے. آپ کی گفتگو یعنی جو کانورزیشن ہوتی وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی. اتنا بڑا مرتبہ, آل نبی ہیں, امام حسین کے پڑھ پوتے ہیں, مگر خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے. آپ کی عادت مبارکہ تھی رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور قبر والوں سے پتہ ہے کیا کہتے؟ اے قبر والوں کیا بات ہے, میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتے. پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے, لیکن جلد میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں. آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے. اللہ اکبر. آخرت کی یاد کے لیے, دنیا سے بے رغبتی کے لیے, اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے آپ قبرستان جایا کرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نیک لوگوں کی زندگی میں یہ معمول رہتا تھا کہ قبرستان جا کر اپنی قبر کو یاد کرنا. ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم رکھنا چاہیے, ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا رکھیں جن کے بالخصوص والدین یا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے, قبرستان جائیں, ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھیں, مگر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یاد بھی دلائیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. میں ایک بہت بڑی شخصیت سے کچھ عرصہ پہلے عرب امارات میں ملا. اربوں پتی شخصیت تھی لیکن بڑے سادہ سے رہتے تھے. میں نے کہا کہ آپ کو اتنا اللہ نے نوازا ہے, مگر میں آپ سے جس طرح مل رہا ہوں اب بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, بہت آپ جو ہے وہ عاجزی والے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑی کمال کی بات بتائی. وہ کہتے ہیں میں جس علاقے میں گاؤں میں رہتا تھا, میرے والد صاحب روزانہ جب میں اسکول جاتا تھا یا مدرسے جاتا تھا مجھے لے کر جاتے تھے. راستے میں قبرستان آتا تھا, وہ قبرستان کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے بیٹا کتنی بھی ترقی کر لو آخر آنا ادھر ہی ہے. کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں جدھر بھی پہنچ جاؤں آگاہ اپنی موت سے